बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली डार और यूनिक ऑनलाइन लेक्चर्स में शोबा उर्दू की जानिब से आपसे बेटा मुखातिब हूं। अज़ीज़ तलबा, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में अपनी शायरी का हिस्सा पढ़ा और आज बेटा हम आगे इसका थोड़ा फ्लेवर चेंज करेंगे, हिस्सा नसर की तरफ चलते हैं ताकि आप इस दौरान अपनी गज़लियात को प्रॉपरली तैयार करें। और अब हम शुरू करेंगे, हिस्सा नसर की तरफ जाएंगे और आज हम बेटा हिस्सा नसर पढ़ने की, आज का जो प्लान है लेक्चर का वो हिस्सा नसर है। हमारे नसर का चैप्टर नंबर 4, चौथा चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे। हिस्सा नसर में से सबक पढ़ेंगे। तो मेरा बेटा आइए अब अपने सबक की तरफ चलते हैं और वो तमाम हदायत जो आपको हिस्सा नसर के हवाले से आपको दी गई हैं कि नसर की अंदर हमने सबक को कैसे पढ़ना होता है, उसकी बेटा क्या क्या ख़ुलासे की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, MCQs का क्या क्या तरीक़ाकार है और सियाक़ो सबाक़ और तशरीह, ये सारी बातें हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके। इंशाअल्लाह इस लेक्चर के एंड पर हम इसको सम अप दोबारा करेंगे। आइए आज अपनी टेक्स्ट बुक का आगाज़ करते हैं चैप्टर नंबर 4 से। सबक नंबर 4, अबू अल कासिम अल ज़हरावी, जिसके मुसन्निफ़ हैं जनाब प्रोफेसर हमीद अस्करी साहब। हमीद अस्करी उस्ताद हैं पेशे के एतबार से और आप मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में दर्स व तदरीस से वाबस्ता रहे। गवर्नमेंट कॉलेज से आपने MSc की और आपका जो मज़मून था वो फ़िज़िक्स था। आपको तहकीक का शौक़ था। आपने मुख्तलिफ़ साइंसदानों के हालात ज़िंदगी को ख़ुद भी पढ़ा और बाद में किताबी शक्ल में आपने 2 मारूफ़ तसानीफ़ लिखी, जिनमें से एक नामवर मगरबी साइंसदान और दूसरी नामवर मुस्लिम साइंसदान। ये सबक अबू अल कासिम अल ज़हरावी आपकी तसनीफ़ नामवर मुस्लिम साइंसदान से माखूज़ है। बेटा जनाब हमीद अस्करी साहब ने एक बहुत बड़ा कारनामा ये अंजाम दिया कि आप ख़ुद तो उस्ताद थे, लेकिन आपने तमाम लोगों के लिए एक ऐसी तहकीक की, एक ऐसी जुस्तजू की जिससे दुनिया को उन लोगों से आशनास कराया, उन साइंसदानों से आशनास कराया जिनके बारे में लोग पहले नहीं जानते थे। आपने जो किताब लिखी नामवर मुस्लिम साइंसदान, उसके अंदर 2 पार्ट हैं उसके। एक पहला हिस्सा यूनानी दौर के साइंसदानों का है और दूसरा इस्लामी दौर के मुस्लिम साइंसदान है। तो इस किताब के अंदर आपने 100 से ज़ायद मुसलमानों के नामवर साइंसदानों की हालात ज़िंदगी को मौजू बनाया है, उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाली है और मज़ामीन लिखे हैं जिनसे लोग उनसे आशना हुए हैं। बसूरत दीगर आपकी इन जो किताबें जो शाया हुई हैं, जो मजलिस तरक्की अदब ने शाया की थी 60 की दहाई में, तो ये किताबें जो हैं ये एक बहुत बड़ा कीमती ख़जाना है, बहुत बड़ा सरमाया है। उस्ताद की हैसियत से इसमें तहकीक, मालूमात और उसकी तारीख़ी मेयार को भी बड़ा मद्देनज़र रखा गया। और आज हम जो सबक अबू अल कासिम अल ज़हरावी पढ़ने जा रहे हैं, जनाब प्रोफेसर हमीद अस्करी साहब का लिखा हुआ, सिन्फ़ के एतबार से बेटा ये मज़मून है, यानी शख्सी मज़मून है, क्योंकि अबू अल कासिम एक अज़ीम शख्सियत हैं जो जिनकी ज़िंदगी के ऊपर, जिनके कारनामों पर आपने रोशनी डाली है, उनकी ऊपर मज़मून लिखा है। अब हम अबू अल कासिम ज़हरावी का सबक देखते हैं कि इस सबक में जनाब हमीद अस्करी साहब ने उनकी ज़िंदगी को किस तरह हमारे सामने पेश किया। अबू अल कासिम ज़हरावी, आपकी टेक्स्ट बुक का ये पेज
پہ آ جائیے، صفحہ نمبر یہ بیٹا 16 ہے۔ ابو القاسم الزہراوی، شروع کرتے ہیں جی۔ اندلس کی اسلامی سلطنت کے بعض نامور سائنسدان، نامور ہوتے ہیں معروف، مشہور۔ اندلس، ہسپانیہ، اسپین، یہ وہ علاقہ ہے جو 711 عیسوی سے لے کر 1492 تک مسلمانوں کے دور اقتدار میں رہا، یعنی مسلمانوں کا دور یہاں قائم رہا، ان کا اقتدار یہاں قائم رہا۔ قدیم تاریخی یہ جگہ ہے، ایک ملک ہے جس پر مسلمانوں نے حکومت کی۔ نامور سائنسدان، یعنی اندلس کی اسلامی سلطنت کے بعض نامور سائنسدان بلا شبہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا جس میں کسی شک کی گنجائش نہ ہو، اپنے اپنے فن میں یعنی جس شعبے میں وہ مہارت رکھتے تھے ان میں مہارت تامہ رکھتے تھے، یعنی مکمل مہارت رکھتے تھے۔ مہارت تامہ ہوتی ہے مکمل دسترس رکھنا، کمپلیٹ کمانڈ رکھنا، اپنے مضمون پر مکمل گرفت رکھنا۔ اس دور کی سب سے عظیم شخصیت جن کے کمال کا لوہا صدیوں تک اہل مغرب مانتے رہیں، ابو القاسم خلف بن عباس زہراوی ہیں۔ جناب حمید عسکری اپنے اس مضمون میں بتاتے ہیں کہ اندلس کی اسلامی دور جو 711 عیسوی سے لے کر 1492 عیسوی تک کا دور پھیلا ہوا ہے، یہ وہ دور ہے جس میں مسلمانوں کی حکومت تھی، اور اس دور کے اندر بہت سے نامی گرامی جو صاحب فن لوگ تھے، جو سائنس کے شعبے میں مکمل مہارت رکھتے تھے، یعنی سائنس میں فزکس ہے، کیمسٹری ہے، ریاضی ہے، بیالوجی ہے، اور دوسرے وہ تمام شعبے جن کا جو اس کی کوئی جو جتنی بھی برانچیز ہیں ان کے اوپر ان کو مکمل عبور حاصل تھا۔ اور اندلس اسلامی دنیا کا وہ مرکزی جگہ تھی جہاں پر یہ بڑے بڑے جید اہل فن لوگ رہتے تھے، اور اس بات کو پوری دنیا تسلیم کرتی تھی کہ یہاں کے جو صاحب علم لوگ ہیں وہ اور سائنسدان ہیں یا سائنسی علوم کے ماہر ہیں، وہ اپنے اپنے فن میں ان کا کوئی ثانی نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی اس کام کے اندر مہارت نہیں رکھتا۔ تو بیٹا اس کے ایک نامور سائنسدان جن کا نام ابو القاسم خلف بن عباس الزہراوی ہے، ان کا نام ابو قاسم خلف بن عباس ان کے والد کا نام ہے، زہراوی ان کے نام میں اضافہ ہے۔ بیٹا زہراوی ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ایم سی کیوز بورڈ میں اکثر آتا ہے کہ ان کا پورا نام کمپلیٹ یہاں لکھا ہوا ہے، تو اس نام کے اندر زہراوی کا اضافہ ہے۔ تو یہ اضافہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ ان کے نام کی پہچان بن گیا ہے۔ اور یہ پہچان کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جس شہر سے ان کا تعلق تھا، جس علاقے میں یہ رہتے تھے، اپنے نام کے ساتھ انہوں نے اپنے آبائی شہر کا نام جہاں یہ پیدا ہوئے تھے اس نام کو آپ کی پہچان بن گیا تھا۔ بیٹا اکثر آپ نے نام سنا ہوگا، بہت سے لوگ اپنے نام کے ساتھ اپنے شہر کا نام لکھتے ہیں، جیسے اکبر الہ آبادی، اکبر نام ہے، الہ آباد کے رہنے والے ہیں، اسی طرح الہ آباد کی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ اضافہ کرتے ہیں، پہچان ہوتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عیسیٰ خیلوی، تو کوئی عیسیٰ خیل ایک جگہ کا نام ہے، تو محمد عیسیٰ خیلوی ہے، تو نام محمد ہے اور عیسیٰ خیل ان کی شہر کی پہچان کی نسبت سے، یعنی اپنی محبت اپنے گہرے تعلق اور شناخت بن جاتی ہے بعض لوگوں کے نام کی۔ تو بیٹا یہاں پر خلف بن عباس زہراوی جو ہیں ان کے نام کے ساتھ زہراوی کا اضافہ ہے، یہ ان کے شہر کا نام ہے۔ اسپین کے مشہور حکمران عبد الرحمن ناصر نے اپنے دارالسلطنت ہوتا ہے دارالخلافہ، کیپٹل جسے کہتے ہیں، اسپین کے مشہور حکمران عبد الرحمن الناصر یہ 8واں اسپینش حکمران تھا، اور
اس نے 912 سے لے کر 961 عیسوی تک حکومت کی اور خلیفہ کا لقب استعمال کیا۔ یہ معروف مسلمان عہد کا ایک بہت ہی طویل اقتدار رکھنے والا حکمران گزرا ہے۔ تو اسپین کے مشہور حکمران عبد الرحمن الناصر نے اپنے دارالسلطنت قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر، اب بیٹا یہ قرطبہ اس کا دارالخلافہ ہے، کیپٹل ہے۔ قرطبہ وسط اندلس کا عظیم الشان شہر ہے۔ یہ اس کا مسلمان حکمرانوں کے دور میں تعمیر ہوا اور یہ ان کا دارالخلافہ رہا، یعنی یہ مرکز رہا، اس کو مرکزی حیثیت حاصل رہی۔ بیٹا قرطبہ کے بارے میں اور اسپین کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ اسپین وہی ملک ہے جس کو طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا۔ طارق بن زیاد وہ عظیم سپہ سالار ہے جس نے اسپین کو فتح کیا اور وہاں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، یعنی یہ یہاں پر اس سے پہلے عیسائیوں کی حکومت تھی۔ اور اسپین یعنی اندلس جو ہے، اندلس اس کا پرانا نام ہے، اس کو ہسپانیہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اسپین جو ہے اس کا دارالخلافہ جو تھا، یعنی اندلس کا جو دارالخلافہ تھا وہ قرطبہ تھا، کیپٹل قرطبہ تھا۔ اور قرطبہ بھی بڑا معروف شہر ہے، بڑا تاریخی شہر ہے، اور اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو عظمت رفتہ کی یاد دلاتی ہے، بالخصوص مسلمانوں کا شاندار ماضی ہمیں قرطبہ کی عمارات دیکھ کر اور وہاں کی چیزیں دیکھ کر۔ مسجد قرطبہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، مسجد قرطبہ بھی جو ہے اسپین میں قرطبہ کے شہر میں ہے۔ بیٹا قرطبہ کی حوالے سے اگر آپ غور کریں تو قرطبہ کو اس زمانے میں بڑی مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس سے 4 میل کے فاصلے پر ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا تھا۔ کس نے؟ عبد الرحمن الناصر نے، یعنی عبد الرحمن الناصر نے اپنے دارالخلافہ جو ایک قدیم شہر ہے قرطبہ، اس سے 4 میل کے فاصلے پر ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا تھا، اور اس کا نام اپنی ملکہ زہرا کے نام پر قصر زہرا رکھا تھا۔ یعنی قصر زہرا کا مطلب ہوتا ہے بیٹا زہرا کا محل، قصر کہتے ہیں محل کو، قصر زہرا، زہرا کا محل۔ یعنی عبد الرحمن ناصر کی جو ملکہ تھی ان کا نام تھا زہرا، انہوں نے اس محل کا نام قصر زہرا یعنی زہرا کا محل رکھ دیا۔ اور کیا ہوا؟ 4 میل کے فاصلے پر، یہ بورڈ میں MCQs بھی آیا ہوا بیٹا، تو قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا گیا، اور اس کا نام اپنی ملکہ کے نام پر رکھا گیا، اور اس کا نام رکھا قصر زہرا۔ اور رفتہ رفتہ اس قصر کے گرد آیان سلطنت، آیان سلطنت کہتے ہیں حکام کو، آیان سلطنت کا مطلب ہوتا ہے حکام۔ آیان سلطنت حکام یعنی حکومت کے جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، جو حکومت کے قریبی لوگ ہوتے ہیں، حکومت کے جو مشینری ہوتی ہے، آیان سلطنت اور دوسرے لوگوں نے اپنے مکانات بنا لیے اور وہاں ایک علیحدہ شہر بس گیا جو الزہرا کے نام سے معصوم ہوا، یعنی زہرا کے نام سے معصوم ہوا یعنی زہرا کے نام سے جڑ گیا۔ تو بیٹا یہاں پروفیسر حمید عسکری اسپین کے مشہور حکمران عبد الرحمن ناصر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کے دارالخلافہ قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر عبد الرحمن ناصر نے ایک بڑا ہی عالی شان محل تعمیر کروایا، اور وہ محل انہوں نے اپنی ملکہ کے لیے تعمیر کروایا تھا، ملکہ زہرا کے لیے۔ اور ملکہ زہرا کے نام کی وجہ سے اس شہر کا نام، اس علاقے کا نام جو ہے الزہرا کے نام سے جڑ گیا، یعنی جو شہر تھا اس کا نام الزہرا پڑ گیا۔ یہی ذیلی شہر ہوتا ہے ایک بڑے شہر کے ساتھ ایک چھوٹا شہر، سیکنڈری شہر۔ ابو القاسم خلف بن عباس کا مرزبوم تھا۔ مرزبوم کہتے ہیں جائے پیدائش، یعنی جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، اس کی جنم بھومی، اس کی برتھ پلیس، یعنی جہاں وہ پیدا ہوا، وہ کہاں پیدا ہوا؟ قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر جو الزہرا شہر تھا، ایک نیا شہر آباد ہوا تھا جہاں بہت ملکہ زہرا کا محل بھی تھا، اور بہت سے آیان سلطنت نے اپنے جب گھر بنائے تو ایک نئی بستی آباد ہو گئی، اور اسی آبادی میں ایک گھر تھا جہاں ابو القاسم خلف بن عباس الزہراوی پیدا ہوئے،
اس شہر کی نسبت سے زہراوی کا لقب ان کے نام کا جز بن گیا. یعنی یہ آپ کی اپنے شہر سے محبت تھی اور تعلق تھا کہ آپ کا نام ابو القاسم زہراوی آپ کے اس شہر کا نام جہاں پیدا ہوئے تھے اس سے یہ محبت اور عقیدت کا اظہار بھی ہے اور آپ کی شخصیت کی پاپولیرٹی کی ایک شناخت بھی ہے کہ آپ اور آپ کا شہر ہمیشہ جانے جائیں گے، پہچانے جائیں گے. دنیا جب کبھی بھی ابو القاسم کا ذکر کرے گی، اس معروف انسان کا، اس عظیم سائنٹسٹ کا، اس عظیم سائنسدان کا، تو وہ ہمیشہ اس کے نام کے ساتھ اس کے شہر کا نام بھی یاد رکھے گی کہ وہ اندلس کے شہر قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر الزہرا کا رہنے والا تھا. یعنی ابو القاسم کا جو مرزبوم تھا، برتھ پلیس تھی، وہ الزہرا نامی شہر کی وجہ سے مشہور ہوئے تھے. تو عزیز طلباء، یہاں یہ بات ذہن نشین کر لے کہ اس پیراگراف کے اندر عظیم شہر اسپین کا ذکر ہوا، قرطبہ کا ذکر ہوا بیٹا، اور قصر زہرا کا ذکر ہوا، اور یہاں پر ایان سلطنت کا ذکر ہوا، اور یہاں پر جو ایک شہر نیا بنا اس کا نام کیسے پڑا، اور ابو القاسم خلف بن عباس کا یہ شہر جو ہے اسی نسبت سے ان کے نام کا جز بنا اور یہی ان کی پاپولیرٹی کی وجہ بنی. ابو القاسم الزہراوی جو ہے ایک عظیم سائنسدان ہے، ایک عظیم میڈیکل کا ڈاکٹر ہے، ایک سرجن ہے. میڈیکل کے شعبے کی اہمیت، طب کے شعبے کی اہمیت جو ہے وہ اس چیپٹر کا خاصہ ہے. اس سبق میں ہم اس کو دیکھتے ہیں. اگلے پیراگراف میں دیکھیے، نیکسٹ پیراگراف میں ابو القاسم الزہراوی کے آباء و اجداد ہوتے ہیں بڑے بوڑھے. آپ کی جو پچھلی نسلیں تھیں وہ سب اندلس ہی کے رہنے والے تھے. یعنی آپ کے آباء و اجداد اندلس یعنی اسپین ہی کے رہنے والے تھے. آپ نسل در نسل اسپین میں قیام پذیر تھے. آپ کا باپ، آپ کا دادا، آپ کا پردادا، آپ کے جو آباء و اجداد عزیز و اقارب تھے، ان کا تعلق جو تھا کئی پشتوں سے اسپین کے ساتھ تھا، اندلس کے ساتھ تھا. آپ کی ولادت یعنی اس کی ولادت 1936 میں ہوتی ہے. عبد الرحمن الناصر کے عہد میں ہوئی. یعنی ابو القاسم الزہراوی جو تھے وہ کب پیدا ہوئے؟ وہ 936 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1013 کے لگ بھگ ان کی وفات ہوتی ہے. یہ عظیم سائنسدان اندلس میں پیدا ہوا اور اس زمانے میں خلیفہ جو تھے عبد الرحمن الناصری کا حکومت تھا، جو شاہان اندلس میں، شاہان اندلس ہوتے ہیں اندلس کے جو ان سے پہلے شاہی جو خاندان چلا آ رہا ہے، ان میں آپ کا نمبر جو تھا وہ 8ویں فرمانروا تھے. یعنی 8ویں حکمران تھے. کون؟ عبد الرحمن الناصر. اس کے عہد میں اندلس کا دارالسلطنت قرطبہ اوج پر پہنچا ہوا تھا. بیٹا اندلس کا دارالخلافہ جو تھا یعنی قرطبہ جو تھا، یہ شہر اس زمانے میں بہت زیادہ ترقی یافتہ تھا، بہت زیادہ پوری دنیا میں معروف تھا. اور اس کی مشہوری کی وجہ اس کے علم تھا. یہ علم کا گہوارہ تھا، یہ علم کا شہر تھا. دنیا جہان سے لوگ حصول علم کے لیے یہاں آتے تھے. اس کو سائنس کے اندر ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی. بڑے بڑے نامور سائنسدان یہاں پیدا ہوئے، بڑے نامی گرامی ماہرین فلکیات، ماہرین طبیات، بہت سے ماہرین ریاضیات، بہت بڑے بڑے لوگ کا تعلق جو ہے وہ قرطبہ سے. اور جس طرح آج کے زمانے میں بیٹا ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جناب آکسفورڈ یونیورسٹی، آکسفورڈ کا علاقہ بہت مشہور ہے، امریکہ، یورپ اور جب امریکہ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہیں، یہ لوگ بہت زیادہ، برطانیہ ہے، یہاں پر علم کا بہت زیادہ چرچہ ہے، یہاں علم کی بہت زیادہ بڑے بڑے قابل لوگ یہاں پر موجود ہیں. اس زمانے میں بیٹا یہ تمام لوگ، مسلمانوں کا عہد حکومت تھا، اموی دور چل رہا تھا، اور اس دور میں
عبدالرحمن الناصر کا دور تھا، اور یہاں پر جو تھا بہت زیادہ یہ اس زمانے کا ترقی یافتہ شہر کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ یہ اندلس کی پاپولیرٹی کی وجہ اس کا دارالخلافہ تھا، یعنی قرطبہ تھا، اور قرطبہ کی شان و شوکت جو تھی، چنانچہ اس کی شان و شوکت کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے، اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں، یعنی آج سے آپ بیٹا غور کیجئے کتنے 100 سال پرانا یہ شہر ہے، اس کی جو شان و شوکت کا اندازہ اس زمانے میں اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں اس میں 3800 مسجدیں، یعنی وہاں مسجدوں کی تعداد کتنی تھی؟ 3800 مساجد تھیں۔ ایک تو یہ بیٹا ایم سی کیوز کے لیے اس کو ضرور انڈرلائن کیجئے، یہ چیپٹر خلاصے کے اعتبار سے اور ایم سی کیوز کے اعتبار سے بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ اس زمانے میں 3800 مسجدیں تھیں، 60,000 سربا فلک کہتے ہیں آسمان سے باتیں کرتی ہوئی بلند و بالا عمارتیں تھیں، بہت اونچی اونچی عمارتیں اس زمانوں کے انجینئرز نے وہاں بنائی ہوئی تھیں۔ یہ مسلم عہد ہے۔ عام لوگوں کے 2 لاکھ مکانات وہاں موجود تھے، عام لوگوں کے مکانات 2 لاکھ سے زیادہ تھے، گھر جو تھے وہاں پر 2 لاکھ کے قریب تھے۔ 8,000 دکانیں، یعنی وہاں کاروباری مراکز بھی تھا، کاروبار کا مرکز بھی تھا، کاروبار کے لیے دکانیں بھی تھیں، گھر بھی تھے لوگوں کے اور دکانیں بھی تھیں، اور 700 حمام تھے۔ قرطبہ کی آبادی 10 لاکھ باشندوں پر مشتمل تھی، یعنی وہاں پر جو آبادی تھی وہ 10 لاکھ افراد وہاں بستے تھے اس شہر میں، اندلس کے اس عظیم شہر میں، جس میں 50 سرکاری ہسپتال موجود تھے، یعنی 10,000 آبادی کے لیے اس زمانے میں 50 سرکاری ہسپتال بنائے گئے تھے۔ قرطبہ کی شاہی لائبریری میں 2 لاکھ سے زائد کتابیں تھیں۔ قرطبہ کی جو شاہی لائبریری کا مطلب ہوتا ہے کہ اس وقت شاہان اندلس کا جو ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا، جس کے 8ویں فرما روا تھے جناب عبدالرحمن الناصر، تو جو سرکاری سطح پر یا حکومت کی طرف سے یا جو خلیفہ کی طرف سے جو لائبریری تھی، وہ شاہی لائبریری کی کتابوں کی جو تعداد تھی بیٹا، وہ 2 لاکھ سے زائد کتابیں وہاں رکھی گئی تھیں اس زمانے میں۔ یہ آپ ذرا تھوڑا سا اس دور کو دیکھیے اور وہاں کتابوں کی تعداد دیکھیے۔ قرطبہ کی شاہی لائبریری میں 2 لاکھ سے زائد کتابیں تھیں۔ یہ کتاب انسان کی بہترین دوست ہے۔ علم دوستی اس شہر کا خاصہ تھا۔ یہاں کے حکمران اور یہاں کے لوگ جو تھے وہ علم کے متلاشی تھے، علم کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا اس شہر کو، جس کا اشارہ جناب حمید عسکری نے یہاں پر یہ بتا کر ہمیں کہ وہاں اس زمانے کی جو تحقیق کے مطابق وہاں کی جو شاہی لائبریری تھی، وہاں کتابوں کی تعداد کتنی تھی۔ یقیناً وہ لوگ مطالعے کا شوق اور ذوق رکھتے تھے۔ تعلیم، علم کی جستجو اور تحقیق جو تھی وہاں کا ایک خاصہ تھا اس یہاں کے بسنے والے لوگوں کا۔ اور قرطبہ یونیورسٹی اس زمانے میں مغرب کی عظیم ترین یونیورسٹیوں میں تھی، جیسے آج کے زمانے میں بیٹا آکسفورڈ ہے، ہارورڈ ہے، جس طرح آج کے زمانے میں یہ یونیورسٹی یہاں سمجھی جاتی ہیں، قرطبہ یونیورسٹی اس زمانے میں اتنی ترقی یافتہ اور اتنی معروف یونیورسٹی تھی کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ بھی علم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ اس یونیورسٹی میں آ کر علم حاصل کرتے اور اپنے علم کی پیاس بجھاتے، جہاں مختلف مضامین کے جلیل القدر، بہت قدر والے، بہت عزت اور احترام والے علماء تعلیم اور تدریس میں، پڑھانے میں اور علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے تھے، تحقیق اور تالیف، ریسرچ کرتے تھے، تحقیق کرتے تھے، کھوج لگاتے تھے، اور تالیف یعنی کتابیں لکھتے تھے، اس میں مصروف رہتے تھے۔ یعنی اس شہر کو، اس یونیورسٹی کو یہ شرف حاصل رہا مسلمانوں کے دور میں کہ یہاں پر بہت ہی جلیل القدر علماء پیدا ہوئے، یہاں پہ بہت ہی صاحب علم لوگ پیدا ہوئے۔ قدرت نے اس علاقے کو ایسے لوگوں سے نوازا جنہوں نے علم کی ترویج کی، علم کی اشاعت کی، فروغ دیا، علم کو نکھارا، کیونکہ یہ وہ جگہ تھی، وہ درسگاہ تھی جہاں پر آ کر
بڑے بڑے لوگ اپنے علم کی پیاس بجھاتے اور اس کی مرکزی حیثیت یہاں کے اساتذہ کو حاصل تھی۔ یہاں کے اساتذہ اپنے فن میں اپنے اپنے شعبے کے اندر اپنے اپنے مضمون کے اندر مکمل مہارت رکھتے تھے، اور ان کی تحقیق، ان کی کتابیں، ان کی تدریس، وہ تمام علم کا جو ماحول تھا وہاں پر قرطبہ یونیورسٹی کے اندر موجود تھا، اور یہی وہ ماحول تھا جس میں ابو القاسم الزہراوی نے اپنا لڑکپن اور جوانی گزاری۔ اس کے کمال فن کو دیکھ کر یہ اندازہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اس علمی ماحول سے پورا فائدہ اٹھایا۔ یہاں پر جناب حمید عسکری ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ابو القاسم الزہراوی نے جو علم حاصل کیا وہ اندلس سے یعنی قرطبہ سے اور قرطبہ یونیورسٹی سے، اور یہ علم کا گہوارہ تھا، اور یہاں پر جو ماحول ابو القاسم زہراوی کو میسر آیا بچپن سے لے کر جوانی تک، جو علم حاصل کرنے کا یہاں پر ماحول تھا، تعلیم کا جو ماحول تھا، اس نے اپنا وقت گزارا، اور ایسے جلیل القدر علماء کی صحبت میں رہا، ایسے ماہرین کے ساتھ اس نے ان سے علم سیکھا، ایسے لوگوں سے اس نے مختلف چیزوں کے بارے میں جانا، جس سے اس کو اس کے فن کو، جو اس کا مضمون طب تھا، اس کو بہت زیادہ تقویت ملی، اس کو بہت زیادہ رہنمائی ملی یہاں سے، کیونکہ یہ وہ یہاں ایسے بڑے بڑے اساتذہ موجود تھے جنہوں نے زہراوی کی تربیت کی، اس کو اس کی لگن، اس کے ذوق کے مطابق اس کو اس کا وہ علم اور وہ فن عطا کیا، اور جس نے اس کو ابو القاسم الزہراوی بنا دیا، کیونکہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، اس کو جہاں ملتی ہے وہ اس کا سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ تو علم والوں کی صحبت میں رہنا یہ بیٹا بہت بابرکت بات ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں ایک طرف عبادت کے اوپر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک طرف کچھ لوگ بیٹھے علم کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کی محفل میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی علم والوں کی صحبت کو پسند فرماتے ہیں۔ اسی طرح علم آپ کو جو ماحول ملتا ہے، آپ کو جو لوگ ملتے ہیں، وہ آپ کی کردار سازی میں بہت کلیدی کردار رکھتے ہیں، اور استاد تو انسان کو فرش سے عرش تک لے جاتا ہے، یعنی یہاں جو اساتذہ ملے قرطبہ یونیورسٹی کے اندر ابو القاسم زہراوی کو، اس نے ان سے بہت کچھ سیکھا، اور طب یعنی میڈیکل میں جو اس کا خاص مضمون تھا، کامل دستگاہ حاصل کی، مکمل مہارت حاصل کی۔ کامل دستگاہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کمپلیٹ ایکسپرٹیز، مکمل کمانڈ حاصل کی، مکمل مہارت حاصل کی ابو القاسم الزہراوی نے۔ ابو القاسم کا مضمون طب تھا، یعنی میڈیکل تھا۔ میڈیکل کا شعبہ، اس کی بیٹا بہت اہمیت ہے، یہ بات آپ بھی ذہن میں رکھیں جو طالب علم میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ویسے تو زندگی کے سارے علم کے شعبے جتنی بھی برانچز ہیں، انجینئرنگ بھی ہے، کامرس بھی ہے، کمپیوٹر سائنس بھی ہے، طب بھی ہے، میڈیکل بھی ہے، یہ سارے شعبے اپنی اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن بیٹا طب کا تعلق انسانوں سے ہے، یہ انسانوں کا علم ہے، یہ انسان کی زندگی کا علم ہے، یہ ایک جانداروں کی، اللہ کی سب سے بہترین مخلوق انسان، اور یہاں جاندار جو ہیں، باقی مخلوقات میں جو جاندار مخلوق ہے، اس کے ساتھ اس کا جڑنا جو ہے اس کی اہمیت کو زیادہ بڑا کرتا ہے، کیونکہ جو ڈاکٹر بنتے ہیں، جو معالج ہوتے ہیں، ان کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ جو لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں، معالج بنتے ہیں، طب کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے، ان کو براہ راست جو ہے ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ مشینوں کے ٹھیک کرنے والے، مختلف چیزوں پہ کام کرنے والے، یہ ان کا براہ راست تعلق انسانوں سے ہے۔ تو یہاں بیٹا طب کا شعبہ یعنی میڈیکل کا شعبہ جو ہے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اور پوری دنیا میں آج کے حالات میں بھی اگر دیکھیں بیٹا، تو آج دنیا میں جو وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، جو امراض ہیں، میڈیکل کا شعبہ جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے، اس کی اہمیت سے کوئی بھی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا۔ تو جناب ابو القاسم زہراوی کا مضمون طب تھا، اور اس مضمون میں ان کو مکمل دستگاہ حاصل کی انہوں نے،
یعنی انہوں نے علم ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی. ابو القاسم زہراوی کو علم کا شوق تھا, اس کو ایسے اساتذہ ملے جس سے انہوں نے سیکھا. تو جو انسان جس کام میں محنت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر وہ علم عطا کرتے ہیں, وہ صلاحیت عطا کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک عظیم کارنامہ انجام دینا تھا, انسانیت کی خدمت کا کارنامہ تھا, انسانیت کی درد اور تکالیف کو دور کرنے کا کارنامہ تھا, یعنی مریض کا علاج کرنا تھا. تو لہٰذا اپنی تعلیم کے تکمیل کے بعد وہ قرطبہ کے شاہی شفا خانے کے ساتھ منسلک ہو گئے. قرطبہ کے شاہی شفا خانے کے ساتھ منسلک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرطبہ یونیورسٹی سے تعلیم جو لوگ حاصل کرتے تھے طب کی, میڈیکل کی, وہ پھر ہاؤس جاب کے لیے وہاں جو شاہی شفا خانہ ہوتا تھا جہاں مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے, جیسے ہمارے ہاں بیٹا ہاؤس جاب کی جاتی ہے, اسی طرح قرطبہ کے شاہی شفا خانے سے وہ منسلک ہو گئے. اور یہاں سے انہوں نے اپنی عملی تحقیق کا آغاز کیا, ریسرچ شروع کی. تحقیق کہتے ہیں عملی, پریکٹیکل تحقیق, عملی تحقیق کا آغاز کیا, جس نے تھوڑے ہی عرصے میں اس کو جدید علم الجراحت کا موجد, جراحت کہتے ہیں بیٹا سرجری, آپریشن کرنا. جدید علم الجراحت یعنی یہ ایک جدید چیز تھی, اس سے پہلے دنیا سرجری سے آشنا نہیں تھی. ابو القاسم زہراوی نے جب اپنی عملی تحقیق کا آغاز کیا اور بہت ہی تھوڑے عرصے میں وہ علم جراحت یعنی سرجری کا موجد, اور موجد کہتے ہیں بانی, بنیاد رکھنے والا, اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا سرجن بنا دیا. یعنی ابو القاسم زہراوی نے بہت تھوڑے عرصے میں جہاں وہ بطور ڈاکٹر مریضوں کا علاج کر رہا تھا, اس کے دوران اس نے ریسرچ شروع کی, تحقیق شروع کی, اور اس کی تحقیق جو تھی وہ کرتے 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 وہ لوگوں کا علاج کرتے کرتے اس مقام پر پہنچا. اس کی جستجو یہ تھی کہ اس نے علاج دریافت کر لیا سرجری کا. سرجری یعنی آپریشن کے ذریعے سے, جراحت کا مطلب ہوتا ہے بیٹا آپریشن سے علاج کرنا. یعنی اس سے پہلے دنیا میں جراحت کا طریقہ کار رائج نہیں تھا. لوگ دوائیوں سے علاج کرتے تھے, جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے تھے, مختلف طریقہ علاج اس زمانے میں رائج تھے. لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ عزت ابو القاسم خلف بن عباس الزہراوی کو دی کہ آپ کو علم الجراحت کا موجد بنایا, بانی بنایا, بنیاد رکھنے والا بنا دیا. یعنی آپ وہ مسلمان سائنسدان ہیں, وہ مسلمان سرجن ہیں جس نے پوری دنیا میں پہلی مرتبہ آپریشن کر کے مرض کا علاج کیا. یعنی دوائیوں سے علاج تو پہلے بھی ہو رہا تھا. ایک وقت آتا ہے بیٹا, یہ بھی یاد رکھیے, انسان میڈیسن لے رہا ہوتا ہے, میڈیسن کھا رہا ہوتا ہے, اس سے اس کو دوائی کھانے کے بعد ایک وقت کے بعد اس کو اس کے مرض میں, اس کی تکلیف میں کمی نہیں آتی. تو وہاں ڈاکٹر جو ہیں آج کے دور میں سرجری کرتے ہیں, آپریشن کرتے ہیں. ابو القاسم زہراوی وہ عظیم ہستی ہے, وہ عظیم سائنسدان ہے, وہ عظیم ڈاکٹر ہے جس نے طب کے شعبے میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ اس نے علم الجراحت کا آغاز کیا, آپریشن کرنے کا آغاز کیا. اور جب وہ قرطبہ کے شاہی شفا خانے سے منسلک رہا تو اس نے اپنی عملی تحقیق کی, یعنی اس نے پریکٹیکلی یہ کام کیے, مریضوں کا علاج بھی کیا دوائیوں سے, اور پھر کچھ مریضوں کا علاج سرجری کے ذریعے سے کرنے کی بنیاد رکھی. اس سے پہلے دنیا اس علم سے آشنا نہیں تھی. پوری دنیا بیٹا یہی سمجھتی ہے کہ جو سرجری ہے یہ تو یورپ نے ایجاد کی ہوگی, یہ تو انگریز ڈاکٹرز اور سائنسدانوں کی کاوش ہوگی جو دنیا میں آپریشن سے علاج انٹروڈیوس کروایا ہوگا. مسلمانوں نے ہو سکتا ہے دوائیاں وغیرہ دینے کا علاج انٹروڈیوس کروایا ہو. نہیں بیٹا, یہ غلط فہمی دور کرنے میں جناب حمید عسکری صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے اس مضمون کے ذریعے سے, اس کتاب نامور مسلم سائنسدان کے ذریعے سے ہمیں اس بات سے انٹروڈیوس کروایا کہ یہ کارنامہ ایک عظیم مسلمان سائنسدان نے دیا تھا. یہ کارنامہ ایک معروف سرجن جس کا نام ابو القاسم تھا اس نے دیا تھا, اس نے بنیاد رکھی تھی. اس سے پہلے دنیا اس طریقہ علاج سے آشنا نہیں تھی, نہ ہی دنیا اس طریقے کو جانتی تھی, نہ دنیا کو اس طریقے کے بارے میں معلوم تھا. تو یہ سب کا سب ابو القاسم الزہراوی کی مرہون منت ہوا. اور آج دنیا سرجری میں جتنی ترقی کر چکی ہے, آج دنیا جہان کے اندر میڈیکل سائنس میں جو ترقی ہوئی ہے بالخصوص سرجری کے باب میں,
اس کی بنیاد رکھنے والے ابو القاسم الزہراوی ہیں، اس کی ابتدا کرنے والے، اس کو انٹروڈیوس کروانے والے۔ بیٹا یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیے، جو شخص دیکھیں پاکستان کے بانی قائد اعظم ہیں، اسی طرح رائٹ برادران نے جہاز بنایا تھا، امریکن بھائی تھے، انہوں نے جہاز بنایا۔ آج دنیا میں جہاز کتنی ترقی کر کے کہاں تک پہنچ گئے ہیں، اب جو ہوائی جہاز کتنے بنتے ہیں دنیا میں، سپر سونک جہاز بن گئے ہیں، اس کی بنیاد انہوں نے رائٹ برادران نے رکھی تھی۔ اسی طرح طب کے میدان میں، میڈیکل کے میدان میں، جراحت کے میدان میں اس کی بنیاد رکھنے والا کوئی غیر مسلم نہیں تھا، اس کی بنیاد رکھنے والا مسلمان تھا۔ آج سائنس کی دنیا، طب کی دنیا جس ترقی اور جس عروج پر پہنچی ہوئی ہے، اس کی بنیاد مسلمان سائنسدانوں کے مرہون منت ہے، اور وہ عظیم سائنسدان ابو القاسم الزہراوی ہے، جس کی عظمت اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ اس سے پہلے دنیا اس فن سے آشنا نہیں تھی۔ موجودہ زمانے میں اگلا پیراگراف بیٹا دیکھتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں علم و علاج کے جو دو طریقے، علاج بالدوا یعنی میڈیسن اور علاج بالجراحت سرجری ہسپتالوں میں مروج ہے یعنی رائج ہے، ان کے متعلق یہ عام خیال ہے کہ اگرچہ مغربی طب یعنی حکمت جو ہوتی ہے، یعنی ایلوپیتھک دیسی طب کا چربہ ہے، چربہ کہتے ہیں نقل کو، یعنی جو ایلوپیتھک ہے اس کی طریقہ علاج جو ہے وہ دیسی طب میں سے نکلا ہے، یعنی جڑی بوٹیوں کو کیمیکل میں ڈال کر تو اس کے کیمیکل بنا کر تو دوائی سے علاج کیا جاتا ہے، یعنی یہ عام طور پر خیال ہے۔ مگر جراحت یعنی سرجری خاص مغربی ڈاکٹروں کی چیز ہے، یعنی یہ خاص طور پر مغرب کے ڈاکٹروں نے بنائی ہے، یعنی ایلوپیتھک اور دیسی طب جو ہے یہ تو آپس میں مل سکتی ہے، یعنی جو ہم میڈیسن کھاتے ہیں، فور ایگزامپل بیٹا ہم اس کی مثال آپ یوں دیکھیے کہ ہم نے جوشاندے کے اندر مختلف قسم کے جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اس کا ہم قہوہ بنا کر پیتے ہیں، تو یہ دیسی طریقہ ہے۔ اگر ہم اسی جوشاندے کے جو اجزاء ہیں اس کو پرزرو کر لیں، کیمیکل ڈال کر تو کوئی ٹیبلٹ بنا لیں تو وہ ایلوپیتھک میڈیسن بن جائے گی، اس میں کیمیکل ایڈ ہو جائیں گے تو وہ ٹیبلٹ بن جائے گی، جس سے ہمارا نزلہ زکام وغیرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو عام طور پر ایلوپیتھک دیسی طب کا چربہ ہے، یعنی ایلوپیتھک کی جو دوائی بنتی ہے وہ دیسی طب میں سے نکل کر بنتی ہے، اس کے خواص اس میں سے لیے جاتے ہیں۔ لیکن عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو سرجری ہے وہ خالص مغربی ڈاکٹروں کی چیز ہے، یہ یورپ کے ڈاکٹروں نے انٹروڈیوس کروائی ہے، جس میں کوئی ان کا ہمسر نہیں ہے، کوئی ان کا مد مقابل نہیں ہے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ عام خیال ہے، یہ عام لوگوں کی سوچ ہے کہ جی جراحت یعنی سرجری آپریشن کے ذریعے علاج کرنے کا سہرا جو ہے وہ یورپ کے ڈاکٹروں کے سر ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ لیکن اس خیال نے پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عوام اسلامی دور کے عظیم سرجن ابو القاسم الزہراوی کے نام اور اس کے کارناموں سے واقف نہیں ہیں، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ زہراوی ہی وہ عظیم شخصیت ہے جس نے اہل یورپ کو سرجری کے فن سے روشناس کروایا، انٹروڈیوس کروایا، یعنی زہراوی ہی وہ عظیم آدمی ہے، وہ عظیم سائنسدان، وہ عظیم ڈاکٹر، وہ عظیم سرجن جس نے یورپ کو یہ سکھایا۔ اسپین یورپ میں ہے، اسپین والوں کو سکھایا کہ سرجری کیا ہوتی ہے، اس سے مریض کا علاج کیسے ہوتا ہے۔ یہ خیال پھیلایا گیا ہے کہ جی جراحت جو ہے وہ مغربی ڈاکٹروں کی ایجاد ہے۔ بیٹا یہ مغربی ڈاکٹروں کی نہیں، یہ مسلم سائنسدان، مسلم ڈاکٹرز کی ایجاد ہے۔ یعنی آج دنیا جہاں پہنچی ہے جس مقام پر، وہ سب کا سب ابو القاسم الزہراوی طب کے میدان میں جو ترقی کی ہے وہ ان کی مرہون منت ہے، ان کی بدولت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اپنا اس لیکچر میں چوتھا سبق ابو القاسم الزہراوی حمید عسکری صاحب کا لکھا ہوا ہم نے سبق پڑھا۔ اس سبق کے جو پیراگراف بیٹا آج کلاس میں ڈسکس ہوئے، ان کی ہم نے پراپر وضاحت کی، اس کے معنی آپ نے سمجھے اور آپ آج آشنا ہوئے ابو القاسم الزہراوی سے۔ یہاں تک بیٹا اس چیپٹر کے اس حصے میں بیٹا اس کے ایم سی کیوز، اس کا پیراگرافز، اس کی وضع توضیح، یہ ساری چیزوں کو بیٹا آپ نے اب مد رکھنا ہے اور تیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس چیپٹر کا بقیہ حصہ ڈسکس کریں گے۔
تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں پر ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے میرا بیٹا. اللہ نگہبان.